अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें और हो सके हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं हमारे नावल की 17वीं किस्त की जानिब। ला बाय सोनी मिर्ज़ा। इधर सईद शेरवानी पहने पागलों की तरह जावियान को पुलिस की मदद से तलाशता फिर रहा था। वो जानता था कि जावियान किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। मजीद तफ्तीश करने पर पता चला कि वो सिक्योरिटी के बगैर घर से बाहर निकला और इसे अगवा कर लिया गया। पुलिस की एक भारी नफरी और मीडिया की गाड़ियां लाहौर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती दिखाई दी और उधर दूसरी जानिब दारुल अमान के एक बड़े से बरामदे नुमा कमरे में बहुत सी औरतें टीवी लगाए खबरें सुन रही थीं। अमरहा ईशा की नमाज से फारिग होकर तस्बीह हाथ में पकड़े यहाँ आकर बैठी ही थी कि अचानक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू हुई। इसने फौरन अपने कान इस न्यूज़ कास्टर की तरफ धर लिए। नाजरीन, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चलें कि रॉक स्टार जावियान को किडनैप कर लिया गया है। जावियान का नाम सुनते ही इसने अचानक ऊपर देखा। कानों में जैसे सनसनी सी दौड़ गई। सुनने में आया है कि वो आज सुबह से लापता थे, मगर इनके अगवा का मामला अब सामने आया है। आखिर वो अपने घर से बिना सिक्योरिटी के क्यों निकले और इस वक्त पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? आइए जानते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ से। जी काशिफ, बताइएगा। वो जैसे जैसे न्यूज़ सुनती जा रही थी वैसे वैसे इसके कदमों से जमीन खिसकती जा रही थी। बेख्तियार आंसू टिप टिप गिरने लगे। वो बिजली की तेज से भागकर अपने कमरे में चली गई। इसके यूं भागने पर वहां मौजूद सभी औरतों ने हैरानगी से देखा था। अपने कमरे में आकर इसने फौरन जाए नमाज दोबारा उठाया और इसे बिछाकर दो नफल बराए हाजत अदा किए। नफल अदा करते साथ साथ ही इसके अश्क मुसल्ले पर गिरते रहे। सलाम फेर कर इसने झट दुआ के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह, प्लीज़ सावियान की हिफाजत फरमाना। मुझे वो लाख नापसंद सही पर उसे एक खराश भी ना पहुंचे तो सबसे बेहतरीन मुहाफिज है। तुझे तेरे महबूब का वास्ता, उसे अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। ज़बरदस्ती का सही पर वो मेरा शौहर है। मुझे मेरे सरताज से महरूम न करना। वो रोती ही रही। आवाज़ धीरे धीरे हिचकियों में बदलने लगी। पर खुदा के अलावा इस कमरे में कोई और भी था जो उसकी दुआ को सुन रहा था। कायनात जो इसके पीछे ही उठकर कमरे की तरफ चली आई थी, अब दरवाजे की चौखट पर खड़ी इसके अल्फाज सुनकर सख्ता हो गई थी। फिर अचानक अमरहा के जज्बात शिद्दत से मचले तो वो फिर से बोलने लगी। या अल्लाह, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, हत्ता कि खुद को भी, मगर तू जानता है कि मैं उससे आज भी शिद्दत से मोहब्बत करती हूँ। वो मेरा सब कुछ है, मुझे बहुत अजीज है। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। प्लीज उसे बचा लें यार, अब प्लीज उसे बचा लें। आंखों के अनमोल पानी को वो बहाती हुई सिसकियां लेने लगी। फिर अचानक सजदे में गिरकर वो बस मुसलसल एक जुमला ही बोलती चली गई। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे साबियान को बचा लें, उसे अपनी हिफाजत में रखना। इसे तड़प कर जमीन पर परेशानी टिकाए दुआ मांगते देखकर कायनात को पता ही न चला कि कब इसकी पलकें भी नम हो गईं। फिर वो आहिस्ते से दरवाजे को दोबारा बंद करती हुई अंदर चली गई। बड़ी मुश्किल से पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा था और पूरी रात गुजरने के बाद अब सुबह 10 बजकर 12 मिनट पर सईद पुलिस की एक भारी नफरी के साथ वहां पहुंचा जहां जावियान को किडनैप करके रखा गया था। मगर बदकिस्मती से जब वो वहां पहुंचे तो एक जोरदार धमाका हुआ और सब दूर जा पड़े। कोई भी शख्स न जख्मी हुआ था और ना ही हलाक, क्योंकि वो चंद फासले पर थे। लेकिन इसकी किडनैपिंग की जगह को एक धमाके से उड़ता देखकर सईद के हवास उड़ गए। सावियान! अपने दोस्त को खोने के डर से इसने शिद्दत से चीखकर उससे पुकारा, मगर सामने मौजूद हर चीज़ आग में झुलसती रही। अगले ही पल वो पागलों की तरह भागा और इस सलगती आग में कूद पड़ा। पुलिस के कुछ सिपाही भी इसके पीछे आए थे। अचानक उन्हें एक तरफ किसी की सड़ी हुई लाश नजर आई। सईद का दिल तेजी से धक धक करता हुआ हलक में आन पड़ा। नहीं, वो इस सब के लिए तैयार नहीं था। अभी तो जाविया ने उसकी शादी देखनी थी। इसकी शादी पर कोई गाना गाकर माहौल को खुशगवार बनाना था। अभी तो उसने बहुत कुछ देखना था। उसके जान से प्यारा दोस्त उसे इतनी जल्दी कैसे छोड़कर जा सकता था? मीडिया के नुमाइंदे भी झट वहीं आन पहुंचे थे। टीवी पर खबरें दौड़ा दी गईं। अमरहा जो कि सुबह सवेरे से उठकर इस बड़े कमरे में बैठी टीवी पर मिलने वाली खबर की मुंतजिर थी, जो शायद सारी रात करवटें बदलकर खुद को बहलाती रही थी, अब खबर सुनने का वक्त आ गया था। फिर किसी न्यूज़ कास्टर ने बोलना शुरू किया। नाजरीन, आपको हम ताज़ा तरीन अपडेट देते चलें कि रॉक स्टार जामियान को जहां अगवा करके रखा गया था, पुलिस इस जगह पर पहुंच चुकी है। लेकिन बदकिस्मती से पुलिस के अंदर दाखिल होने से पहले ही एक जोरदार धमाका सुना गया। आप इस वक्त मेरे पीछे कैमरे में देख सकती हैं कि किस तरह वो जगह इस लम्हे आग की लपेट में है और पुलिस के अफराद ने अभी अंदर जाकर इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें वहाँ एक शख्स की जली हुई लाश मिली है। हमें इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर मौजूद सभी अफराद का ये मानना है कि ये झुलसी हुई लाश किसी और की नहीं बल्कि रॉकस्टार जावियान की है।
خبریں سنانے والی تو اپنی مزید خبریں سناتی رہی، مگر امرہا اس سے آگے قوت گویائی کھو چکی تھی۔ اسے لگا ہی نہیں تھا کہ وہ یوں جا سکتا ہے۔ وہ جسے وہ خود چھوڑ آئی تھی، اب وہی اسے چھوڑ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں ٹھنڈے پڑنے لگے، سانس شدت سے پھولنے لگا۔ اس نے تو خدا سے کہا تھا کہ اس کا غم سہ نہیں پائے گی، پھر کیوں اسے یہ غم سہنا تھا؟ کیا وہ واقعی چلا گیا تھا؟ راک سٹار زاویہ عالم کیا اب بس تصویروں اور یادوں میں رہ گیا تھا؟ اسے لگا تھا کہ اب وہ بھی مر جائے گی۔ وہ صوفے سے اٹھنا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی قدم زمین پر رکھ کر کھڑا ہونا چاہا تو اسی پل اس کا وجود شدت سے کانپتے ہوئے بے ہوش ہو کر فرش پر آن گرا۔ لاش کی تصدیق کے لیے اسے فورینزک لیب بھجوایا گیا۔ پورا دن بیت گیا اور سعید آنکھوں میں آنسو لیے دل میں دعائیں مانگتا رہا کہ یہ اس کا دوست نہ ہو، اور پھر خدا نے اس کی سن لی۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ یہ لاش زاویان کی نہیں ہے۔ خبر سنتے ہی اس کی جان میں جان آئی، اور اگلے ہی پل یہ خبر پورے سوشل میڈیا سمیت الیکٹرانک میڈیا پر بھی دوڑ گئی۔ مگر ایک لمحے کے بعد ہی اس کی خوشی فوراً افسردگی میں بدلی، جب دماغ نے سوال اٹھایا کہ اگر یہ زاویان نہیں تھا تو پھر زاویان کہاں ہے؟ وہ پھر تیزی سے پولیس کی نفری کے ہمراہ تفتیش میں جٹ گیا۔ امرہا بے ہوش پڑی تھی اور اس کے بستر کے ساتھ جڑ کر بیٹھی کائنات اپنے چہرے کے نیچے ہاتھ ٹکا کر اسے تک رہی تھی۔ پھر اسے ہوش آنے لگا، مگر اٹھتے ساتھ ہی وہ زاویان کا نام پکارنے لگی۔ وہ ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، کائنات نے اس کی پریشانی دیکھ کر ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے کہا، تو وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ پر میں نے نیوز دیکھی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ لاش زاویان صاحب کی نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نیوز میں پتہ چلا ہے کہ وہ لاش کسی اور کی تھی۔ کائنات کی بات سن کر اسے لگا جیسے اس کی رگوں میں خون پھر سے دوڑنے لگا ہو، جیسے کسی قیدی کو برسوں بعد رہائی مل گئی ہو، جیسے کسی پیاسے کو پانی مل گیا ہو، جیسے روح کو سکون مل گیا ہو، جیسے غریب کو دولت مل گئی ہو، اور جیسے کھوئے ہوئے شخص کو اس کا بچھڑا مل گیا ہو۔ اپنی نم آنکھوں سے وہ پھر جھٹ کائنات سے لپٹ گئی۔ آنسو خود بخود ہی بہتے چلے گئے، شاید ہی خوشی کے آنسو تھے۔ چند لمحے اس کے سینے سے لگے رہنے کے بعد اس نے خود کو اس کے وجود سے الگ کرتے ہوئے آنسو پوچھے، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے؟ نہیں، پر تم مجھ سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم راکسٹار زاویان کی بیوی ہو؟ اس کے سوال پر نظریں چرانے لگی۔ نہیں، ادھر میری طرف دیکھو، تم اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہو کہ ایک ایسے انسان کو چھوڑ کر آئی جس کے پیچھے ایک پوری نوجوان نسل پاگل ہے؟ اس کے چہرے کو پکڑ کر اپنی طرف گھماتے ہوئے اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم نہیں سمجھو گی کائنات، سمجھاؤ گی تو سمجھ جاؤں گی۔ اس نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے، میرے علاوہ اور دوسری لڑکیوں سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتا رہا ہے، اور اگر بات صرف ملنے تک کی ہوتی تو میں برداشت کر بھی لیتی، پر وہ تو نہ جانے کتنی ہی راتیں بھی گزار چکا ہے ان کے ساتھ۔ اچانک سے اس کی ساری پریشانی سنجیدگی میں بدل گئی تھی۔ زاویان کے خلاف لہجے میں وہی نفرت امڑ آئی تھی۔ تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے جو امیر گھرانوں کے اور اس طرح کے فیمس لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نہ جانے کیا کیا الٹے کام کرتے ہیں۔ پر میرے نزدیک محبت میں شرکت گناہ ہے، جس سے میں پیار کروں وہ صرف میرا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا سوچو گی تو اسے کھو دو گی۔ کھو ہی تو چکی ہوں۔ جب کوئی انسان اپنی حرکتوں سے اور اپنی باتوں سے ہمیں یہ احساس دلا دے کہ اس کی زندگی میں ہمارا ہونا اور نہ ہونا ایک برابر ہے، تو پھر شاید ہمارا نہ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تم کچھ الٹا سوچ رہی ہو، اور مان لو کہ اس نے غلط کیا ہے تو تم کیا صحیح کر رہی ہو؟ اس سے اتنی محبت کرتی ہو تو پھر اس کی خطاؤں کو معاف نہیں کر سکتی؟ نہیں، نہیں کر سکتی، اس نے ڈٹ کر کہا۔ ہاں، اور یہی اگر واقعی وہ لاش زاویان صاحب کی ہوتی تو پھر تو معاف کر دیتی نا؟ اس کے سوال پر وہ یکی خاموشی سے ایک جانب دیکھنے لگی۔ یقیناً کر دیتی۔ تو پھر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی کو معاف کرنے کے لیے ہم اس کی روح کے نکلنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کیوں اسے زندگی میں یہ معاف کر کے سینے سے نہیں لگا لیتے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے ملنے اور ہماری معافی کے لیے تڑپ رہا ہو۔ کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ اپنے احساسات کے جنازے ہمیں خود انہیں دفنانے پڑتے ہیں، اور اگر ہم ان کو نہ دفنائیں تو وہ ہمیں جینے نہیں دیتے، اور میں جینا چاہتی ہوں۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ مر ہی جاتا، کم از کم تمہارے دل کے احساسات زندہ تو ہوتے، جو شاید اب زندہ ہو کر پھر سے اچانک مر گئے۔ کاش وہ مر ہی جاتا تو اچھا تھا۔ کائنات نے اس کے جذباتوں کو ٹٹولتے ہوئے ٹونٹ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر محبت کی تڑپ باقی ہے تو امرا ضرور چیخ اٹھے گی، اور وہ حقیقتاً تڑپ اٹھی۔ کائنات، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر تم اس کے جینے کے لیے دعا نہیں کر سکتی تو کم از کم مرنے کی بد دعا بھی مت دو۔ یار، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم اسے اتنی محبت کرتی ہو تو پھر یہاں پر کیوں ہو؟ تمہیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، پر شاید تم اپنے جذباتوں کو جان بوجھ کر دفن کر رہی ہو۔ اور جس دن تمہیں یہ احساس ہوگا کہ تم نے اپنی ثنا اور ضد کے چکر میں اس کی سچی محبت کھو دی، تو اس دن تمہارے پاس سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں بچے گا۔ میں اسے بددعائیں نہیں دے رہی، بلکہ تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے
جا کر ڈھونڈو اسے اور ڈھونڈ کر سینے سے لگا لو، اپنے دل کی ہر بات کہہ دو، بتا دو اسے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ الفاظ اس کی قبر کی مٹی پر جا کر بولنے پڑے۔ کائنات نے اس کی اچھی کلاس لی تھی، اور وہ جو کہہ گئی تھی وہ بہت قیمتی تھا۔ اپنی سنا کر وہ اٹھتے ہوئے باہر چلی گئی اور امرا اپنی سوچوں کے جہان میں الجھ کر رہ گئی۔ ہانیہ اپنا سر پکڑ کر زاویان کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ بم کو اسی جگہ پھینک کر وہ 5 منٹ بعد ہی اسے لینے کے لیے واپس آ گئی تھی۔ اپنے گنڈوں کے ساتھ مل کر اس نے زاویان کو کسی الگ جگہ شفٹ کر دیا تھا۔ شفٹ کرنے کے لیے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا تھا اور وہ ابھی بھی ہوش میں آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اپنے سامنے بیٹھی ہانیہ کو دیکھا تو مسکرایا۔ جب مجھے مارنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو پھر واپس کیوں آئی؟ اپنا منہ بند رکھو زاویان، تمہارے سو کال دوست سعید کو پتہ چل گیا تھا کہ تم کڈنیپ ہو چکے ہو۔ پورے شہر کی پولیس کو ہمارے پیچھے لگا دیا گیا۔ آئی جی تک کو اسپیڈیں لگ چکی تھی، اس لیے سب کو الو بنانے کے لیے مجھے مجبوراً ان میں سے ایک آدمی کو مار کر وہاں پھینکنا پڑا تاکہ سب کو یہ لگے کہ تم مر گئے ہو اور ہماری جان چھوٹ جائے گی، لیکن اس کی بھی تصدیق ہو چکی کہ وہ لاش تمہاری نہیں تھی۔ اب میں اس وقت بہت ٹینشن میں ہوں اور تم الٹی سیدھی باتیں کر کے میرا دماغ خراب مت کرنا۔ وہ سر پھرے انداز میں انگلی دکھاتے ہوئے بولی، یعنی کہ تم ڈر گئی کہ اگر تم نے مجھے مار دیا اب تو پھر تمہیں پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں نے کہا اپنا منہ بند رکھو، نہ میں تم سے ڈرتی ہوں، نہ قانون سے، اور نہ ہی تمہاری سو کالڈ لائر وائف سے۔ سمجھ میں آئی تمہیں؟ ہاں، ڈرتی تو تم ہو، اب تم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی تو الگ بات ہے۔ اس کے منہ پر پٹی باندھو۔ ہنی کا غصہ پہ سے باہر ہونے لگا تو وہ اپنی پشت پر کھڑے آدمی سے مخاطب ہوئی۔ وہ ابھی اس کے منہ پر پٹی باندھنے ہی والا تھا کہ ارد گرد گولیوں کی آواز سنائی دی۔ آواز سنتے ہی ہانیہ کو سپیڈ لگ گئی، وہ چھپ چھپا کر ایک طرف سے فرار ہو گئی تھی۔ چند ہی لمحوں میں یہاں موجود سبھی گنڈوں کو موت کی گھاٹ اتار کر پولیس اندر آتی دکھائی دی۔ ایک اہلکار نے جا کر زاویان کے ہاتھ کھولے۔ ان کے پیچھے سے اچانک سعید نمودار ہوا تو وہ لپک کر اس کے گلے لگ گیا۔ شکر ہے بھائی تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے تو لگتا تھا کہ میں نے تجھے کھو دیا۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وہ رونے لگا تھا۔ زاویان مسکرایا، ابے اتنی جلدی جان نہیں چھوڑوں گا میں تیری، میں چھڑوانا بھی نہیں چاہتا۔ ایک بار پھر سے وہ ایک دوسرے کے گلے لگ گئے، پھر وہ شانہ بشانہ چلتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ ویسے تیری حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تجھے کافی مارا ہے ان لوگوں نے۔ کرنٹ بھی لگایا اور لوہا گرم کر کے بھی۔ اس کا جواب سن کر سعید نے اپنے بڑھتے قدم وہیں روک دیے۔ کیا؟ وہ بری طرح چونکا تھا۔ ہاں، یہ دیکھ۔ اس نے اپنا دایاں آستین اوپر چڑھا کر دکھایا تو اس کی بازو پر سرخ نشان اتنا تیز اور گہرا تھا کہ اس کی کلائی میں بہتا خون بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا زخم دیکھ کر سعید ایک سسکاری ابھار گیا۔ اس نے ہانیہ کو 2 4 گندی ترین گالیوں سے نوازا۔ سامیان اس کی گالیاں سن کر لب بکھیر گیا۔ اتنی تکلیف کیوں دی تھی تجھے؟ وہ چاہتی تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں اور میں نے نہیں کی۔ میرے انکار کرنے پر مجھے یہ سزا ملی۔ اس کی مخلصی کو دیکھ کر ایک بار پھر وہ اپنی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ اس کا دوست کس حد تک مضبوط ہے یہ اس نے آج پہلی بار جانا تھا۔ بہت غلط کیا ہے بھابھی نے تیرے ساتھ، کتنا مخلص شوہر مجھ سے ملا ہے، اسے تو تیری قدر کرنی چاہیے تھی، پر وہ تجھ پر یقین ہی نہیں کر پائی۔ افسوس ہے مجھے کہ اس نے تجھے کھو دیا۔ زاویان اس کے لفظوں کو سن کر لمحہ بھر کے لیے خاموشی سے ایک طرف نگاہ ٹکا گیا۔ اچھا خیر تو بتا، شادی کر لی؟ اس کے گردن میں اپنا ہاتھ سیدھا ڈال کر اس نے پھر سے چلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ اس بار زاویان چونکتے ہوئے رکا تھا۔ نہیں؟ کیوں نہیں؟ پر شادی تھی نا تیری اور تو کہہ رہا کہ شادی نہیں کی، پر کیوں؟ وہ حیران کن حد تک حیران تھا۔ ہاں، کیونکہ میری شادی بھی تو نہیں تھا نا، اس لیے تیرے علاوہ کسی اور کی گواہی بھی نہیں مان سکتا میں۔ اس کی حرکت پر وہ ایک طرف ہو کر اپنا ماتھا مسلنے لگا، پھر دوبارہ اس کی طرف پلٹا۔ میں مر نہیں گیا تھا، اور بالفرض اگر مر بھی گیا ہوتا تو تجھے یوں علیشا کو بیچ نکاح میں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس نے سرد انداز میں کہا۔ یہ تو کہہ رہا ہے جس نے خود ہانیہ کو بیچ نکاح میں چھوڑ دیا؟ یار ہانیہ کی بات الگ ہے، مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا، پر تو جس سے محبت ہے اسی بیچ میں چھوڑ گیا تو کیا ہو گیا، نکاح اب ہو جائے گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ زاویان غصے سے ناک پھلا کر دوبارہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ زاویان کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی ماں فلک بیگم لپٹ کر رونے لگی۔ اس کا ماتھا چوما، سر پر پیار دیا اور کافی دیر تک سینے سے لگا کر رکھنے کے بعد بھی انہیں چین نہیں مل رہا تھا۔ اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھا کر وہ کتنی ہی دیر پیار سے اس کا چہرہ تکتی رہی۔ جاوید صاحب نے بھی اسے گلے سے لگایا اور کافی دیر اس کے پاس ہی کھڑے رہے، پھر وہ پولیس والوں کے ہمراہ اصلی مجرم کو پکڑنے کے لیے نکل چلے، مگر فلک بیگم ابھی بھی اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا ممی آپ کو؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟
اس نے الجھ کر پوچھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں نے تمہیں کھو دیا بیٹا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پتہ نہیں تمہاری ماں کیسے زندہ رہتی۔ ان کی آنکھیں ابھی تک اشک بار تھیں۔ مجھے کیا ہونا تھا، بالکل ٹھیک تو ہوں آپ کے سامنے۔ خدا نہ کرے کہ تمہیں کبھی کچھ ہو بیٹا، تمہیں تو میری عمر بھی لگ جائے۔ پیار سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے انہوں نے نرمی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے ممی، زیادہ ایموشنل مت ہوں، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ اٹھنے لگا تو فلک بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر سے بٹھا دیا۔ تمہیں کتنے زخم دیے ہیں نا ثانیہ منحوس نے، ایک ماں ہو کر میں اسے بد دعا دیتی ہوں، ساری عمر تڑپے گی وہ۔ ممی کیا ہو گیا آپ کو، آپ کیوں میری اتنی ٹینشن لے رہی ہیں؟ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو اور آج سے میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ بس اب تمہارے فلیٹ میں بھی جانا بند، اور بنا سیکورٹی کے تم گھر سے باہر مجھے قدم نکال کر دکھانا ذرا۔ انہوں نے سختی سے جھڑکا تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یار اتنا پیار اور اتنی کیئر تو کبھی آپ نے بچپن میں میری کی نہیں، اور اب جب میں بالکل جوان ہوں اور اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں تب آپ کو ان سب چیزوں کی فکر ہونے لگ گئی ہے۔ اس کے ٹون کرنے پر وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ تم نے ہمیں کبھی سمجھا ہی نہیں ہے بیٹا، کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم تم سے پیار نہیں کرتے؟ کرتے ہوں گے، پر وہ کہتے ہیں نا پیار اظہار مانگتا ہے، جو آپ لوگوں نے کبھی جتایا ہی نہیں۔ اور اب آپ کا یوں چند لمحوں کے لیے پیار کا امٹ کرانا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فار گاڈ سیک ممی، اب اس لمحے اس عمر میں یہ سب جتانا بند کر دیں، کیونکہ اب نہ تو مجھے آپ کی پیار کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی جھوٹی پرواہ کی۔ سر پھر ہو کر کہتا ہوا پھر وہ تیزی سے چل کر اپنے کمرے میں گیا۔ فلک بیگم کو اس کے الفاظ تیر کی طرح چبھے تھے۔ علیشہ تم میری بات تو سنو یار پلیز۔ اس نے دروازہ کھولتے ساتھ ہی سعید پیچھے پیچھے اندر چلا آیا۔ مجھے کچھ نہیں سنا، آپ جائیں اپنے اس دوست کی تیمارداری کریں۔ اس کے لہجے میں بلا کی سرکشی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس پر کیا بیتی ہے؟ خانیہ نے اسے کرنٹ لگایا، اسے مارا پیٹا اور لوہا گرم کر کے اس کے وجود پر لگایا۔ وہ موت کے منہ سے واپس آیا اور تم اپنی لیگو لے کر بیٹھی ہو۔ وہ غصے میں آ گیا تھا۔ کیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ یہاں پر آئیں؟ اور جسے آپ ایگو کہہ رہی ہیں دراصل وہ میری انا نہیں بلکہ عزت نفس ہے۔ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اس نے سرد انداز میں کہا۔ دیکھو میں تم سے اب بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ کو میری ذات پہ احسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات کاٹ کر اپنے سناتے ہوئے پھر رخ موڑ کر کمرے میں جانے لگی۔ نکاح کرنا تمہیں کوئی احسان لگتا ہے؟ یار پیار کرتا ہوں تم سے۔ وہ گوشہ انداز شائستانہ تھا۔ اس کے بولنے پر وہ پھر سے واپس اس کی طرف گھومی۔ اپنا یہ جھوٹا پیار اٹھائیں اور یہاں سے جائیں۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میرا پیار تمہیں جھوٹا لگ رہا ہے؟ پیار کسی کو بیچ راہ میں چھوڑ کر جانے کا نام نہیں ہے مسٹر سعید۔ اگر پیار کا مطلب پتہ نہ ہو تو اس کا دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن اس طرح نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، اکتا گئی ہوں اس انسانی محبت سے۔ خدا کا واسطہ ہے جائیں یہاں سے۔ پھر اسے ٹوک کر تلملاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ جوڑ کر کہا اور پھر اپنے کمرے میں جاتی دکھائی دی۔ یار بہت پریشان ہوں میں۔ ٹیرس پر کھڑا سعید اپنے پہلو میں کھڑے زاویان سے مخاطب تھا۔ اس کی ناراضگی جائز ہے برو، تو نے غلط کیا اس کے ساتھ۔ وقفے وقفے سے اپنے منہ میں لیس ڈال رہا تھا۔ تو کیا کروں اب، کیسے مناؤں اس کو؟ تھوڑا وقت دے اسے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ یار تجھے اچھے سے پتا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، صرف کل کا اور پرسوں کا دن ہے، پھر اگلے دن میری چھٹی ختم اور میں نے واپس چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب نیکسٹ ٹائم آئے گا پھر کر لینا شادی، اتنا ویٹ نہیں ہوتا مجھ سے۔ ہاتھ بلند کر کے وہ چونکتے ہوئے بولا تو زامن کھلکھلا کر ہنسا۔ چل ٹھیک ہے، میں بات کر کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بھائی کی بات مان لے، کوشش کر کے دیکھ لے یار۔ چل موڈ ٹھیک کر اور لیز کھائیں، نہیں تو سارے میں کھا لوں گا۔ بدلے میں مسکرایا اور لیز کے پیکٹ میں ہاتھ ڈالا تو اسے خالی پا کر ایک مکہ اس کی کمر پر دے مارا۔ وہ آئی کی آواز بلند کرتا ہوا کہکہا لگا گیا۔ پیکنگ کیوں کر رہی ہو، کہیں جا رہی ہو کیا؟ کائنات نے کمرے میں آتے ہی جب بیڈ پر بیگ رکھے سے پیکنگ کرتے دیکھا تو جھٹ سوال داغ دیا۔ ہاں، مختصر کہہ کر وہ پھر سے اپنے سامان کو ترتیب دینے لگی۔ پر کہاں؟ اس نے تانے سکیڑے۔ تم نے ہی کہا تھا کہ چلی جاؤ، یعنی زاویان صاحب کے پاس واپس جا رہی ہو؟ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اس نے مسکرا کر پوچھا۔ جب میں نے نیوز میں سنا کہ وہ ٹھیک ہے اور زخمی ہے تو ویڈیو میں اسے سعیر کے ہمراہ جاتے ہوئے دیکھا، پھر دل میں خیال آیا کہ چلے ہی جانا چاہیے۔ دور رہنے سے اسے شاید احساس نہیں ہوگا، لیکن پاس رہ کر اسے تنگ کروں گی تو زیادہ مزہ آئے گا۔ تنگ کرو گی مطلب؟ استفہام تنگ کی، یعنی ناک میں دم کروں گی، اسے اتنا مجبور کر دوں گی کہ اسے احساس ہو جائے گا اپنی غلطی کا۔ تو صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ اس کے قریب رہ کر اس کا خیال رکھو گی اور اس کی نگاہوں کے سامنے یہ ظاہر کرو گی کہ تم اس میں بالکل دلچسپی نہیں لیتی؟ مجھے واقعی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس نے نظریں پھیر کر کہا۔ کیا کہا تم نے؟ شکل ادھر کرنا میری طرف۔ جھٹ سے اس کی طرف لپک کر اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی طرف کیا۔
کیا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ جو لڑکی دعاؤں میں اس کی حفاظت مانگ رہی تھی، جو ساری رات کروٹیں بدلتے رہی اور جس کی لاش کے ملنے کا سن کر ہچکیوں میں رونے لگی، وہ تم ہی تھی نا؟ اپنی زبان منہ میں گھماتے ہوئے اس نے نظریں چڑھائی۔ اب زیادہ شرماؤ مت، اس کی غلطی کو معاف کرنا چاہتی ہو تو کر دو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارو گی۔ میں اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے نہیں بلکہ اس کی زندگی حرام کرنے جا رہی ہوں۔ بہت اچھا مذاق ہے، اس نے ہنس کر کہا۔ تمہیں یہ سب مذاق لگتا ہوگا لیکن اس وقت میں تمہیں ایک اور حقیقت بتانے جا رہی ہوں۔ ضرور بتاؤ۔ وہ اکڑ سے بیڈ پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا گئی۔ میں اکیلی نہیں جا رہی بلکہ تم بھی میرے ساتھ جاؤ گی۔ کیا مذاق ہے؟ اس نے ایک دم کھڑے ہو کر چونکتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو کائنات، میں تمہیں یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ تم میرے ساتھ لاہور جاؤ گی اور وہاں جا کر میرے گھر میں میرے ساتھ رہو گی۔ وقت ملنے پر میں تمہیں انصاف بھی دلاؤں گی۔ تم نے میرے بارے میں اتنا سوچا، اس کے لیے شکریہ مرحا، لیکن تم مجھے اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ وہ تمہارا گھر ہے اور میں اس گھر میں کس حیثیت سے رہوں گی؟ تمہیں میں اپنے ساتھ اپنی ذمہ داری پر لے جا رہی ہوں، اور رہی بات زاویان کی، تو مجھے نہیں لگتا کہ اسے تمہارے رہنے سے کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن اگر اسے کوئی پرابلم ہوئی تو بھی مجھے ٹینشن نہیں۔ میرا اپنا فلیٹ ہے وہاں اور میں تمہیں وہاں رکھ سکتی ہوں۔ مجھ پر اتنا بڑا احسان کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اس نے افسردگی سے دیکھا۔ احسان نہیں کرنا چاہتی، بس تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ تم نے بھی تو میری مدد کی ہے۔ اور میں نے تمہاری کون سی مدد کی؟ وہ حیران تھی۔ تم نے مجھے سمجھایا کہ مجھے اپنے گھر واپس جانا چاہیے، ایموشنل باتیں کر کے مجھے میری فیلنگس کو دفنانے سے بچایا۔ ہاں میں مانتی ہوں کہ میں خود کو اس کی نظروں کے سامنے کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی، لیکن اگر میں اپنی انا کے چکر میں یہیں پر رہوں گی تو وہ ساری زندگی مجھے ڈھونڈتا ہی رہے گا، اور ایٹ لاسٹ ہم دونوں کی میں جدائی آئے گی۔ ایک نہ ایک دن وہ میں انتظار کرتے کرتے تھک جائے گا اور پھر کسی اور سے شادی کر لے گا، جو کہ شاید میں کبھی نہ سہ پاؤں۔ اس لیے پچھتاوے سے بچنے کے لیے میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے فیصلے سے بہت خوش ہوں مرحا، اور تم مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہو، یہ میرے لیے اور بھی خوشی کی بات ہے۔ اس نے مرحا کا ہاتھ تھاما تو وہ مسکرائی۔ لیکن تم میرے ساتھ ڈائریکٹ میرے گھر نہیں جاؤ گی، ایک دو دن تم میرے فلیٹ میں رہو گی، اس کے بعد میں زامیان سے بات کر کے تمہیں اپنے سسرال میں ساتھ لے جاؤں گی، جیسے تمہیں اچھا لگے۔ دونوں نے تبسم سجایا۔ علیشا، میں جانتا ہوں کہ میرے دوست نے بے وقوفی کی ہے اور تمہارے ساتھ غلط کیا، مگر کیا تم اسے ایک چانس اور نہیں دے سکتی؟ زاویان اور علیشا لاؤنج میں موجود صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے تھے جب اس نے شائستگی سے اپنی التجا سامنے رکھی۔ سعید بھی اس کے ساتھ ہی سر جھکا کر شرمندگی سے بیٹھا تھا۔ جو ایک بار دھوکہ دے سکتا ہے وہ دوسری بار بھی دے سکتا ہے، پر اس نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، وہ تو بس مجھے لے کر فکر مند تھا۔ زاویان صاحب، پہلے فیصلہ کرنے کہ آپ نے مجھ سے ہمدردی جتانی ہے یا اپنے دوست کی طرفداری کرنی ہے۔ اس کے کرارے جواب پر وہ چند لمحوں کے لیے خاموشی سے فرش پر نگاہیں ٹکا گیا۔ میں اپنے دوست کی طرفداری نہیں کر رہا، میں بس اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت محبت کرتا ہے تم سے۔ اسے قبول کر لو ورنہ مجھے لگے گا کہ میری وجہ سے تم دونوں الگ ہو گئے۔ مگر مگر چھوڑ دیں پلیز، میں ایک بھائی ہونے کے ناطے تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ علیشا پلیز منع مت کرنا، اور یہ اگلی بار ایسا کچھ نہیں کرے گا جس کی جیسے تمہاری عزت پر کوئی حرف آئے۔ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، پلیز اب انکار کر کے مجھے شرمندہ مت کرنا۔ اس نے انتہائی نرمی سے فریاد کی تو وہ تھوڑی دیر چپ سادھنے کے بعد بولی، ٹھیک ہے۔ جواب سن کر زاویان اور سعید دونوں کے چہرے پر خوشی کی لہر چمک اٹھی۔ تھینک یو، وہ مسکرایا۔ سریا آج چھٹی پر تھی، اس لیے دروازے کی گھنٹی بجنے پر زاویان خود کانوں میں ہینڈ فری لگائے، موبائل ہاتھ میں پکڑے اس پر گانے سنتا ہوا مٹک مٹک کر دروازہ کھول گیا۔ اس کی نگاہیں ابھی فون پر ہی تھیں، اور جب نگاہیں اٹھا کر سامنے سے دیکھا تو جیسے حقیقی دنیا میں بھی سر بجنا شروع ہو گئے ہوں۔ امرہا بلیو رنگ کی ٹاپ شرٹ پہنے، میچنگ ٹراؤزر کے ساتھ گلے میں مفلر لٹکائے، کھلے بالوں کے ساتھ روبرو کھڑی دکھائی دی۔ وہ بے یقین ہو کر اسے تکنے لگا، وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ زاویان کو بھی اپنے سامنے پا کر اس کا دل پھر تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ چند لمحات تک دونوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کا دیدار کیا، پھر زاویان نے ہلکے سے لب بڑبڑائے، تم؟ ہاں میں۔ ویسے آپ تو میرے جانے پر بڑے خوش ہوں گے کہ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، لیکن دیکھو مصیبت پھر سے اٹک گئی۔ چھوڑ کر اس لیے گئی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا آپ کو آپ کی اوقات بتا دوں گی، اور واپس اس لیے آئی ہوں کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی اوقات آپ کے پاس رہ کر زیادہ اچھے سے بتا سکتی ہوں۔ اس کے لفظوں پر وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر مسکرایا۔ اس کا ہنسنا مرحا کو تپا گیا تھا۔ میرے خیال سے میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہاری باتوں پر نہیں مسکرا رہا، بلکہ یہ مسکراہٹ تمہارے واپس آنے کی خوشی میں ہے۔ ہاں، لیکن گھر کے اندر قدم تب رکھوں گی جب آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں گے کہ میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے،
وہ اپنی تیوری چڑھاتے ہوئے اس کے اپنی جانب بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بجائے وعدہ کرنے کے الٹا اسے اندر کھینچ کر دروازے کو لاک لگا گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چڑ اٹھی۔ ہاں، شادی سے پہلے بدتمیزی تھی لیکن اب بدتمیزی نہیں ہے۔ زاویان، مجھے مجبور مت کریں کہ میں واپس چلی جاؤں۔ اپنا ہاتھ چھڑانے کی بھرپور کوشش میں اس نے جرات سے کہا۔ وہ اس کا ہاتھ خود ہی چھوڑ کر اپنے آستین کو اوپر چڑھاتے ہوئے بازو کو اس کے سامنے کر گیا۔ امرہا نے اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر نظر ڈالی تو دل جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ جانتی ہوئے زخم کیسے ہوا؟ ہانیہ چاہتی تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں، پر میں تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے گرم گرم لوہا میرے بازو پر لگا دیا، کرنٹ بھی لگایا، مرا بھی، مگر پھر بھی میری بیوی کو لگتا ہے کہ میں ایک بے وفا، گھٹیا اور گرا ہوا انسان ہوں۔ اور یہ میں زخم تمہیں اس لیے نہیں دکھا رہا کہ تمہیں مجھ پر ترس کھاؤ یا ہمدردی جتاؤ، اور نہ ہی اپنی ذات کی کوئی صفائی دے رہا ہوں۔ بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری محبت میں زخم سہ سکتا ہوں تو تمہاری خاطر کچھ بھی کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ رہنے کی شرط تمہیں ہاتھ نہ لگانا ہے تو فائن، آئی پرومس کہ تمہاری مرضی کے بغیر زاویان عالم تمہیں کس بھی نہیں کرے گا، لیکن بدلے میں میری بھی ایک شرط ہے۔ اس کے سارے الفاظوں کو بڑے غور سے سنتی پھر وہ اس کی شرط پر اٹک گئی۔ کیسی شرط؟ محبت نہیں مانگوں گا، پر وعدہ کرو میری عزت کرو گی، کیونکہ میں تمہاری بے رخی برداشت کر سکتا ہوں عمرہ، لیکن تمہارے منہ سے اپنے لیے گھٹیا الفاظ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم مجھے گرا ہوا اور گھٹیا انسان سمجھتی ہو تو جاؤ، واپس چلی جاؤ، کیونکہ میں اپنے کردار کی کوئی صفائی نہیں دوں گا، لیکن اگر بات عزت پر آئے گی تو تمہیں بھی قربان کر دوں گا۔ زاویان کے بولنے پر وہ اپنے حلق میں ایک گلٹی بھر کر معدوم کر گئی۔ ٹھیک ہے، تو پھر وعدہ رہا کہ میں آپ کی عزت کروں گی اور آپ میری اجازت کے بغیر مجھے کچھ نہیں کریں گے۔ اس نے وعدے کے لیے پھر سے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر دھر گیا۔ پرامس؟ دونوں بیک وقت مسکرائے۔ اور اچھا ہوا کہ تم صحیح وقت پر آئی، آج رات علیشا اور سعید کا نکاح ہے، تم چلو گی نا؟ ضرور چلوں گی، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی اور پھر جیسے ہی لاؤنج کی طرف بڑھی تو اس کی گمبھیر آواز پشت سے سنائی دی۔ اگر شادی کے فنکشن کے لیے تمہارے پاس ڈریس نہیں ہے تو تمہیں شاپنگ کروا سکتا ہوں، مجھے کرنی ہوگی تو خود ہی کر لوں گی، حق ماہی کی رقم ہے میرے پاس۔ محض اپنی گردن واپس گھما کر اس نے سنجیدگی سے کہا اور اندر چلی گئی۔ شکر ہے خدایا، ایٹ لیسٹ اس بے وقوف لڑکی کو اتنی عقل دے دی کہ یہ خود ہی واپس آ گئی، ورنہ میری آدھی عمر تو اسے ڈھونڈنے میں ہی نکل جاتی۔ چھت کی جانب دیکھتے ہوئے وہ ہاتھ جوڑ کر شکر ادا کرتے ہوئے مسکرایا۔ اگلے ہی پل وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امرا ایک طرف کھڑی اپنے بیگ سے کپڑے نکال رہی تھی، پھر وہ اس کی سیف الماری کی طرف بڑھی۔ زاویان کی ساری شرٹس باہر نکال کر وہ بیڈ پر پھینک گئی۔ وہ گھوری ڈال گیا، پھر اس نے بڑے انداز سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے کپڑے اٹھا کر اس کی الماری میں لٹکائے تو وہ جھٹ اس کی طرف گیا۔ اوہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے کپڑے باہر کیوں پھینکے؟ وہ ہڑبڑایا تو اپنی دونوں پسلیوں پر ہاتھ رکھ کے امرا اس کی طرف مڑ گئی۔ کیونکہ آج سے یہ میرا روم بھی ہے اور یہ الماری بھی۔ اوہ، تو پھر مجھے کمرے سے باہر نکال کر پھینک دو، نکل جائیں، اچھا رہے گا۔ مانوس لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ دیکھو، تم اس کمرے میں میرے ساتھ رہ سکتی ہو، لیکن اگر تم یہ اپنے کپڑے الماری میں رکھو گی تو پھر میرے کپڑے کہاں جائیں گے؟ اس نے پیار سے ڈیل کرنا چاہا۔ میری بلا سے ماچس کی تیلی پکڑ کر آگ لگا دے۔ آگ تو میں لگاؤں گا، تمہارے کپڑوں کو لگاؤں گا، نکلو یہاں سے، نکالو انہیں یہاں سے۔ پھرتی سے کہہ کر وہ ہینگر میں لگے اس کے کپڑوں کو نکال کر باہر پھینکنے لگا تو وہ فوراً چیخی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے کپڑے کیوں نکال رہے ہیں؟ تم بھی میری بلا سے ماچس کی تیلی پکڑ کر آگ لگا دو، اور اگر میری الماری پر اپنا حق جتانے کی کوشش کی نا تو تو کیا؟ ہاں بولے؟ اس نے انگلی دکھا کر للکارنے پر وہ تیزی سے کہتے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ تو میں چپ چاپ اپنے کپڑے لے کر کسی دوسرے کمرے میں رکھ دوں گا۔ اچانک سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے وہ اپنے تاثرات بدل گیا۔ ٹھیک سوچا ہے۔ اس نے بھی فوراً اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے ہوئے ایک جانب دیکھا۔ ویسے شادی کا فنکشن کتنے بجے سٹارٹ ہے؟ 8 بجے۔ اوہ نو، اب تو 5 بج چکے ہیں، مجھے شاپنگ بھی کرنی ہے اور سب کچھ خریدنے کے بعد تیار بھی ہونا ہے۔ اف اللہ، اتنی جلدی سب کچھ کیسے کروں گی میں؟ خود سے یہ باتیں کرتی ہوئی وہ اپنے سر پیٹنے لگی۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، ڈرائیور کا نمبر دے دیتا ہوں، تمہیں چھوڑ آئے گا کسی شاپنگ مال میں۔ اپنے سنا کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ امرا نے ناگواری سے نگاہیں گھمائی۔ امرا شاپنگ کر کے پنک کلر کا ایک خوبصورت سا ڈریس لے کر گھر میں واپس آئی۔ زاویان کمرے میں موجود بیڈ پر بیٹھا موبائل کی دنیا میں مگن تھا۔ اس کی آمد پر ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالتے ہوئے پھر سے اسکرین پر دیکھنے لگا۔ امرا اپنا سوٹ نکال کر آئینے کے سامنے کھڑی سے اپنے وجود کے ساتھ لگاتی ہوئی یہ چیک کر رہی تھی کہ وہ اس پر کتنا جچے گا۔ اس نے پھر سے لمحہ بھر کے لیے اس پر نظر دوڑائی۔
कार्टून लगोगी स्ट्रेस में। इसके टोंट करने पर वो गुस्से से नाक फुलाती हुई वापस घूमी। आपकी राय नहीं मांगी थी मैंने। मुझे ड्रेस पसंद है तो मैं यही पहनूंगी। पहनो, शौक से पहनो, मैं तो फ्रेश होने जा रहा हूँ। इसकी बात को एक हंसी में उड़ाते हुए जैसे ही उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा तो मरहब बिजली की तेजी से जाकर पहले ही बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी हो गई। ये क्या है अब? इसने करीब आकर सरगोशी की। पहले मैं नहाऊंगी। इसके बोलने पर वो अपनी निगाहें घुमाकर माथा मसलने लगा। तुम नहाने में देर लगाओगी, पहले मुझे नहाने दो। नहीं, पहले मैं नहाऊंगी क्योंकि मैंने बाद में तैयार भी होना है और हम लड़कियों की तैयारी इतनी जल्दी नहीं होती। आपने तो बस फ्रेश होकर कंघी मारनी और तैयार। तो तुम दूसरे रूम के बाथरूम में जाकर नहा लो ना। नहीं, मुझे इसी में नहाना है। वो डट गई। अब ये कैसी जिद है? देखो तुम दूसरे बाथरूम में नहा लो, मैं इसमें नहा लूंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते इस बाथरूम में जिसका मुझे मशवरा दे रहे हैं? उफ, ठीक है यार, मैं खुद ही चला जाता हूँ। गुस्से से अपना सांस बाहर निकालते हुए वो टॉवल उठाने लगा तो मरहा ने फिर भागकर उसे अपनी गिरफ्त में लिया। अब टॉवल पर भी कब्जा करोगी? सामिया ने चिढ़कर कहा तो अपने लबों को पूरी तरह बखेर कर गर्दन को ऊपर नीचे हिला गई। भाड़ में जाओ तुम। सर फिराकर कहता हुआ वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला। और आप भी मेरे साथ ही भाड़ में जाएंगे, वो पूछ से चिल्लाई। जावियान आलम, आपको इतना तंग करूंगी कि आपको खुद मुझसे निकाह करने पर अफसोस होगा। बड़े आए मुझे जबरदस्ती इस बंधन में बांधने वाले। इसने खुद से बड़बड़ाया और फिर अपना नया सूट उठाकर बाथरूम में जा घुसकर दरवाजा ठप से बंद किया। प्यारे कारी ने आपको नावल कैसा लग रहा है कमेंट में अपनी राय का इजहार किया करें और पसंद आए तो इसको शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।